बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज हुकूमत ने अपना इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जिसमें मेन पॉइंट उन्होंने बताया और ख़ास तौर पर जो है इक़्तिसादी जो शरह नमू है उसका भी जिक्र किया और तरसीलात ज़र के हवाले से भी कामयाबियाँ गिनाई। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है, टैक्स की वसूलियों को जो हदफ था उसके करीब करीब पहुँचे और आइंदा साल के लिए जो हदफ मुकर्रर किया गया है, मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब बड़े पुरुमीद हैं कि ये हदफ भी हासिल कर लिया जाएगा। वैसे मजमूई जो माशी अशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है और कल जो है वफाक का बजट आने वाला है। अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, अवाम क्या चाहते हैं और हुकूमत कौन कौन से नए टैक्स उनके ऊपर नाफिज करना चाहती है, क्या क्या रिलीफ मिलेगा, किसके लिए खुशी की खबर होगी, किसके लिए गम की खबरें आने वाली हैं, ये कल पता चलेगा। लेकिन आज हम इक़्तिसादी सर्वे का जायज़ा लेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आज 70 साल मुकम्मल हुए और कल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था कि इस खित्ते से अमेरिका की रुखसती और चीन की बालादस्ती का जो है वो दौर शुरू हो रहा है, बल्कि हो गया है। उसके कितने अच्छे असरात इस खित्ते पर पड़ने वाले हैं इसका जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब जो है बजट 2021 और 22। और ये सब आज इक़्तिसादी सर्वे के जो नुकात हैं वो आपके सामने आए हैं और उससे पहले जो शौकत तरीन साहब ने आज गुफ्तगू भी की मीडिया से वो सुन लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सुनाए। 5.8 ट्रिलियन रखा है। करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के 16 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है 11 महीनों के बीच में हम 4 तकरीबन 2 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं। पिछले साल से 18% ज्यादा है। स्टॉक मार्केट जो है 4th बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड हो गई है। एग्रीकल्चर जो है 2.77%। जो रेमिटेंसेज हैं तकरीबन 29 बिलियन डॉलर होंगी। रेमिटेंसेज को तो अल्लाह ताला ने एक किस्म से हमारे लिए फरिश्ता बना के भेज दिया। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो 50-60% से ज्यादा है। मोमेंटम हमारे साथ है। इस प्राइमरी बैलेंस है सरप्लस में लेके चले गए। शुगर जो है 58% बढ़ी और चाय में भी ये है कि 8.5% बढ़ा। प्राइसेस अभी भी हाई और आम आदमी को अफेक्ट कर रही है। एग्रीकल्चर जी। और ये सब एक जो ख़ास बात जो कही जा रही है कि IMF के जो मुतालबात थे पाकिस्तान से कि जी ये चीज़ बढ़ाओ, ये चीज़ बढ़ाओ, ये चीज़, आज शौकत तरीन साहब ने जिस तरह कहा कि हम सारी बातें IMF की नहीं मानेंगे और अब तक की इतलात के मुताबिक ये है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं IMF के साथ, इस वक्त भी अभी हो भी रहे हैं। वकार मसूद साहब भी उसमें बैठे हैं। और ये सारे जो अल्फाज का जो घोरक धंधा हम इसे कहें, हमेशा ये कहते रहे कि जी ये अल्फाज का हेर फेर है, लेकिन अमलन ये जो दावे कर रही है हुकूमत, हर हुकूमत करती है, लेकिन ये जो दावा है कि हम अगर 6 महीने पहले की एक तस्वीर देखते हैं मैशियत की, उसमें तो खुद मायूसी नज़र आती थी, लेकिन एकदम से जो अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हुई और सारे और मुखालफिन भी इस बात को है और ख़ुद शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि तरसीलात ज़र जो है वो रहमत का फरिश्ता बन के रहीं और हमारा जो है वो एक देखिए इकनॉमिक सर्वे जो है ना, ये पूरी एक टीम होती है, पूरी एक मिनिस्ट्री है जो सर्वे बनाती है और वो पहले दिन से जब 1 जुलाई से सर्वे बनना शुरू हो जाता है, उस सर्वे बनते बनते आखिर तक वो उसको कंसोलिडेट किया जाता है। 1 जून से 1 जुलाई से 1 जून को पेश हो जाता है, लेकिन अब पूरे साल का होता है ना ये। अब बनना शुरू हो जाएगा ना अगले साल का, और ये बजट से कुछ देर पहले आता है। बेसिकली बजट भी 11 माह का बनता है ना कैलकुलेशन के हिसाब से अगला। तो इस सर्वे के अंदर मिनिमम झूठ बोला जा सकता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी वो बुक के ऊपर आ चुकी होती है। मतलब कितने पैसे इस महीने आए, कितने इसमें, कितने खर्चा हुआ, क्या हुआ, कितना कर्जा दिया, सारा ये कुछ ऐसी सूरत हाल है। मैं कोई 32 साल सरकार की नौकरी की है, वैसे भी उसके बाद भी ये चीज़ें कि मुझे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, किसी और मुल्क का सर्वे है। सच्ची बात है कि इतनी सडन चेंज अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ही हो सकता है किसी मुल्क के ऊपर इतना करम कि सबसे पहली बात यह है कि कभी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उससे हम निकले ही नहीं आज। हमारी वो चीज़ें जो है हमेशा बराबर कभी नहीं, हमें मंगाते ज़्यादा रहे हैं, शाह खर्च ज़्यादा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें। उसके साथ साथ ये IMF इसलिए नहीं माना जा सकता कि IMF नए तौर पे ये चाहता है कि तुम्हारा जेब भरा हो ताकि तुम मुझे मेरा पैसा लौटाते रहो। तो ये 4,200 अरब डॉलर जो है 4.2 ट्रिलियन डॉलर रुपीज़ जो है ये जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, ये बड़े एतमाद की बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रोसेस के अंदर किसी तरह पर डिले नहीं आया। फिर जो डिजिटल अकाउंट जो है
اس کو جو انہوں نے جس میں سے آپ نکال سکتے ہیں لے سکتے ہیں سارا کچھ ہے جس کا ٹرسٹ کام ہے روشن اس کے اندر 1 کروڑ روپیہ کا جو ہے پھر جو ریمیٹنسز $2 بلین کی زیادہ ہوئی ہے یہ بھی آپ کسی طور پہ دھوکہ دیں پھر آخری جو ہے کہ جو پمپر کراپ ہوئی ہے وہ بھی آپ کی کسی طور پہ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد آپ کی جو ایکسپورٹس بڑھی لیکن عثمان صاحب 3-4 خطرات کی میں نشاندہی یہاں کرنا چاہتا ہوں اور وہ خطرات ایسے ہیں جو اگر عمران خان صاحب نے پالیسی میکرز جو ہیں اگر اس کو نہ لیا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی نعمت ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کوئی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے تفصیلات زر کا جو لوگوں نے بھیجی ہیں وہاں چیزیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ بار بیٹھا بندہ جو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے تو میں اپنے جیب سے نکال کے اپنے ڈبل روٹی بھی نہ کھاؤں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمع پونجی واپس بھیجی کام وہاں ختم ہو گئے لوگ واپس یہ بھی ہے یہ بھی واپس یہ بھی فیکٹر ہے اور آپ نے خاص طور پہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر یہ بہت یہ بھی ایک 2 اسٹیپ تھے اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک تو یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ سے ہم ہمیشہ ایک اینٹی صورتحال میں رہے وہ جی پراپرٹی ڈیلر ہیں جی کھا گئے ہیں جی ملک ریاض ہے جی سارے ملک ریاض بن رہے ہیں ایک ہماری اینٹی فیلنگ رہی ہے نا ہمیشہ سے ہم نہیں سمجھتے وہ جس کا بن گئی یہ بن گیا پازیٹیو دنیا پوری میں اس کو پازیٹیو آپ دیکھیں جو پورے کا پورا سیکٹر جس سے 2008 کا کرائسس ہوا تھا وہ پراپرٹی سیکٹر تھا اینرون کا جو اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں اس وقت بھی پراپرٹی کے اندر حالات خراب کر دیے گئے تھے اور جس وقت انہوں نے پھر پراپرٹی کو اٹھایا تو چل پڑا کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں انسان کی پوری زندگی کی تگ و دو کا حاصل ایک گھر ہوتا ہے ساری جمع پونجی وہاں کھڑی ہو کے اس کا مطلب ہے کہ ساری ایسٹ جمع ہو کے وہاں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا ایسٹ بن جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پراپرٹی کو جو انہوں نے بوم دیا ہے ڈیورنگ کورونا اور پراپرٹی کے اندر وہ ایک دم بوم کر گیا ورنہ عمران خان صاحب پہ آتے ہی آپ کو پتا ہے کہ گر گئی تھی پراپرٹیز کی قیمتیں ساتھ دوسرا یہ جو ہوا ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹائل کے اندر جو انہوں نے فکس جو ہے وہ ٹیرف کیا ہے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں اور وہ کمپیٹ کر یہ 2 اسٹیپس جو ہیں واقعی کمال کا تیسرا کورونا میں اللہ نے مدد کی اللہ کی مدد اچھا اب آ جائے سر صورتحال کیا ہے اب آپ کا آہستہ آہستہ یہ جب خوشحالی آتی ہے نا سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار وہ میں نے وہ چیز نہیں خریدی تھی وہ خرید لو پیسے $1 ارب جو ہے آپ کا روپیہ جو ہے وہ اس وقت $1 ارب آپ کا بجٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے کچھ عرصے میں کس بات کے اوپر یہ جو آپ باہر سے دودھ پتی اور یہ چیزیں جو لا رہے ہیں میک اپ ہے باقی آپ دیکھیں نا اس سڑک جس پہ آپ جاتے ہیں روڈ پہ اس سڑک پہ آپ تصویر کھنچوا کہیں کہ میں ڈبئی میں کھڑا ہوں تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سب کہیں گے ڈبئی ہوگی کیونکہ نہ پیچھے اردو لکھی ہوئی ہے نہ پیچھے کچھ اور چیز لکھی ہوئی پیچھے ساری وہ برانڈیڈ ہیں اس برانڈیڈ دکان مجھے اس وقت جو اسد عمر نے جب پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو خاص طور میں نے پروگرام کیا تھا اس نے کہا جی ہم بین لگانا چاہتے تھے لیکن شیریں مزاری نے کہا ان پہ ٹیکس زیادہ لگا دو ٹیکس بھی لگا دو عثمان صاحب آپ ڈالر دانت سے پکڑ کے اکٹھا کرتے ہو آپ اس کو $1 نہیں بھیج رہے ہوتے آپ وہ ڈالر دے رہے ہوتے ہو کہ جو خون پسینے میں ڈوب کے آپ کے باہر سے مزدور بھیج رہا ہوتا ہے آپ اس کے بدلے میں ایک عورت کو کہتے ہو کہ نہیں تم پاکستانی کاسمیٹک نہیں تم دوسری کاسمیٹک استعمال کرو تم 1,26,000 روپے کا جناب وہ سوٹ استعمال کرو تم 40,000 روپے کا بالی کا شو استعمال کرو یہ چیزیں جو لگژری آئٹمس کی مکمل پابندی ہونی چاہیے دنیا میں کہیں بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ آپ کو اب دوبارہ خوشحالی آ گئی ہے نا اب ارد گرد بڑے لوگ ہوں گے وہ جی کیا فرق پڑتا ہے جی نظر آنی چاہیے جی خوشحالی نظر آنی چاہیے حالانکہ جوتا آپ لنڈے کا خرید لیں یا کسی اور کا خرید لیں فرق کوئی پڑے گا آپ کی شخصیت اگر ہے تو کوئی سوال بھی نہیں کرے گا دوسری اہم آئٹم جو ہے ہاؤ ٹو اکانومی کے اندر پہلا کوسچن یہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ یور اکنامک بوم ٹو دی پیپل آف پور پیپل اصل کیسے کہاں تک لے کے آتے ہیں کیسے لے کے آتے ہیں محبوب الحق جو ہے اس کی ایک کتاب ہے بہت بڑی 7 Sins of the Planets محبوب الحق کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے دنیا کے اندر کچھ ایسے نقشے پیش کیے تھے کہ جن نقشوں نے اکنامک بوم بھی آتا تھا اور ڈسٹریبیوٹیو جسٹس بھی آتا تھا بہت بڑا آدمی تھا اس کا بھی ضیاء الحق نے جو اس نے بلایا تھا اور پھر اس کی باتیں نہیں مانی ہمارے فوجیوں نے نہیں مانی باقیوں نے نہیں مانی اس پہ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں اس پہ ٹرانسلیٹ اس میں سے 3-4 چیزیں ہیں جس کو اس وقت عمران خان صاحب کو لے لینا چاہیے نمبر 1 کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ذمہ دار کو کہا جائے کہ تے بے شک بھوکا مار لیکن تو 150 روپے پہ گندم بیچ یا 200 کیوں بیچے بھی وہ آپ اس کو کہتے ہیں سرکاری قیمت یہ ہے وہ چھپاتا ہے بیچ کے مہنگے کرتا آپ کو اس کو پوری قیمت دیں لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں کی قوت خرید بڑھائیں صحیح
مطلب میری تنخواہ اگر ایسی ہے، اگر 10,000 روپے ہے تو میری تنخواہ کو 15,000 کریں تاکہ میں ذمہ دار بھی فائدہ اٹھائے اور میں وہ بندہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں اور میرے گھر میں گندم بھی آئے. ہم کرتے کیا ہے، ہم ادھر کنٹرول کرتے ہیں اور ادھر سے پلفریج ہوتا ہے، گندم کہیں اور نکل جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ گندم کی قیمت کو اس سطح پہ رکھنا چاہیے کہ سمگلر کو فائدہ نہ ہو. مطلب میں نے اگر 100 روپے گندم رکھی ہے اور افغانستان میں 150 روپے گندم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو 50 روپے بیچ دوں گا اور پھر باہر سے آ کے پھر 200. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں پر میری تنخواہیں. پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ بھی گنا چنا ہے، فکس سیلری والا. ہر فیکٹری کے اندر ملازمین موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اگر 200 ملازمین ہیں تو 50 لکھائے ہوئے ہیں، 25 لکھائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اور آپ ان کی تنخواہ بڑھوائیں. صحیح زبردست. اگر آپ نے گورنمنٹ کی تنخواہ بڑھائی ہے تو میک اٹ شیور. آپ کی اتنا بڑا لیبر ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوا ہے، آپ کی سوشل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہے، کیا کچھ نہیں کھڑا ہوا. آپ اس کے حساب سے اس کو ایک دوسری چیز کہ آپ پے بڑھائیں. کاسٹ قیمتیں جو ہے نا وہ یا تو بیلنس پہ رکھنے کی کوشش کریں، آپ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ محتاج ہے ڈالر سے، انٹرنیشنل پریشر سے، انفلیشن سے. لوگوں کی اسے کہتے ہیں پرچیزنگ، انکریز دی پرچیزنگ پاور کیپیسٹی. آپ یہ تو آپ کا یہ ہوگا. تیسری جو امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو کر لیا ہے اس کے اپنا یہ جو ہے اپنا 4,000 ارب جو ہے آپ نے ٹیکس کا ہدف آپ نے جو وصولیوں کا تھا وہ صحیح. اس کو ڈیجیٹلائز کر جائیں. اگر عمران خان صاحب آج ڈیجیٹلائز نہیں کرتے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ ٹرسٹ کا لیول. چلیں جی دیکھتے ہیں اور یہ سب کل کیا لے کے آ رہا ہے، خوشی کی خبریں کیا ہیں اور کس طریقے سے جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ جو کل ہم تو نہیں ہوں گے، منڈے کو آئیں گے. اللہ کرے کل کا جو ہمارا اچھی خبر ہو، اچھی خبریں آئیں اور دیکھتے ہیں کیا عوام کے لیے کل کا بجٹ لے کے آتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اچھی خبریں ہیں. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہوئے. اب اس خطے میں کیا ہونے والا ہے اس میں کریں گے بات. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور چین کی دوستی کے 70 سال مکمل ہوئے. آج اس موقع پر یادگاری سکہ بھی جاری کیا گیا ہے. کل ہم نے پروگرام میں ذکر کیا کہ اس علاقے کی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے اور امریکہ کے حوالے سے جو سوالات میں اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اس علاقے سے رول کس طریقے سے ختم ہو رہا ہے اور چین ایک بڑی قوت بن کر ابھر رہا ہے. اور یہ سب اس موقع کے اوپر جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں ان کی دوستی کی ہم مثالیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری. اور یہ جو نیا جو سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس میں ایک تو ہمارے ایشوز کشمیر کو ہم لے لیں. کشمیر کے حوالے سے کیا پیش رفت ممکن ہے اس نئے اتحاد کے اندر آنے کے بعد سے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے یہ جو نئی صف بندی ہے کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو پہلے دن سے تقریباً 20 سال ہو گئے میں لکھتا چلا آ رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے 1948 میں ایک بہت بڑا بلنڈر کیا تھا اور وہ بلنڈر عالمی حالات کے حساب سے بھی غلط تھا اور وہ بلنڈر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے بھی غلط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بار بار اپنے پروگرام میں سنائی ہے کہ جب اس دنیا میں بہت زیادہ آپس میں تباہی آئے گی اور دنیا میں لڑائی اور جنگیں شروع ہوں گی، جب بیضاء الخراب آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا تھا خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین، کہ سندھ کی خرابی جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہند سے ہوگی اور ہند کی خرابی چین سے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارن پالیسی گائیڈ لائن دی تھی کہ تمہارا دشمن انڈیا ہوگا، ہند کا علاقہ ہوگا اور ہند کا دشمن چین ہوگا. تو دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے دشمن کو دوست نہیں بنایا. ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں میل دور جا کے ہم نے امریکہ کو اپنا دوستی اور چولی میں ڈال لی. اگرچہ کہ چین جو تھا جس وقت ہم نے فیصلہ کیا چین دنیا کے نقشے پر ابھی چین نہیں تھا. ابھی وہاں پر چیانگ کائی شیک کی حکومت تھی. موزے تنگ لانگ مارچ کر رہا تھا. 49 کے قریب آ کے چین جو ہے آزاد ہوا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے بھی امریکہ چیانگ کائی شیک کی مدد کرنے گیا تھا لیکن دم دبا کے بھاگا تھا. اور چین کے اندر ایک نعرہ جو تھا لگا تھا کہ ہم ایک پیزنٹس کے تھرو انقلاب لے کے آئیں گے. پاکستان کے تمام کمیونسٹ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ چین وہ واحد ملک ہے کہ جس کا نظریہ پاکستان کے قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روس کے اندر تھی فیکٹریز، انڈسٹری تھی، وہاں مزدور ہوتے تھے اور یورپ کا ماڈل تھا مزدوروں کو اکٹھا کیا انقلاب لے آئے. چین کے اندر کسان تھا،
معاہدہ تنگ کا سارا مارچ جو تھا کسان کا مارچ تھا، تو سمجھتے تھے کسان جو تھے، اور پاکستان میں بھی کسان. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 71 میں جو سب سے بڑی ریلی ہوئی تھی اکٹوبر ٹیک سنگھ میں ہوئی تھی، جس میں عبدالحمید باشانی آیا تھا اور فیض صاحب آئے تھے، اور جس میں وہ خاص وہ نظم پڑھی گئی تھی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور وہ ایک ان کی اور سے اٹھو کہ جب میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے نالے، کوئی نہیں ہوگا جو سنبھالے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. تو لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا کفر کے کلمے، لیکن موومنٹ چل رہی تھی. 71 کے قریب ہماری دوستی بہت چین کے ساتھ بننی شروع ہوئی ہے. اور اس میں جو آرکیٹیکٹ تھا بیسیکلی ذوالفقار علی بھٹو تھا، کہ جس نے بحیثیت فارن منسٹر چین کے ساتھ دوستی شروع کی. اس کی ایک وجہ تھی کہ بھٹو کا ٹرینڈ جو تھا وہ تھوڑا سا ٹلٹ تھا کمیونزم کی طرف، سوشلزم کی طرف. آپ اندازہ کریں سوشلزم ہماری معیشت کہ قدرت اللہ شاہ صاحب جب گئے ہیں اقوام متحدہ میں، تو چو ان لائی نے پہلا وفد جو تھا وہ چین گیا تھا وہاں پر. تو کہتے ہیں چو ان لائی نے اپنے سفارتکار کو جو اقوام متحدہ میں جا رہا تھا اس کو ایک چٹ دی تھی، اور چٹ کے لکھا ہوا تھا فالو شہاب. اچھا. تو یہ باقاعدہ ہم نے وہ چٹ بھی دیکھی ہے، نسیم البیگ صاحب کو تھی فالو شہاب. یہ اس نے باقاعدہ چائنیز میں لکھ کے اور انگریزی اس کا ترجمہ انہوں نے بعد میں کیا، وہ انہوں نے دی ہوئی تھی. اس حد تک یونیسکو میں بھی، باقی جگہ پہ، ہر جگہ ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جس نے 1970 کے اندر کسنجر کو خاموشی سے لائے تھے، اور ایک کارگو پلین کے اندر انہوں نے وہاں پر ملایا تھا جا کے، اور اس کے بعد چو ان لائی جو کو جا کے ملا تھا، اور پھر اس کے بعد معاہدہ تنگ، پھر جو امریکہ کی ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور چائنا کارڈ جو ہے استعمال ہوا تھا. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ پاکستان چلا گیا تھا. یہاں چائنا کا رول کو ہمارے لیے اتنا اچھا وہ تعریف والا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے امریکہ کہتا تھا کہ ہم نے چائنا کو کہا کہ آپ تھوڑا سا اثر کریں تو چلی چلے گا، لیکن ظاہر بات ہے ہم چونکہ دوسری طرف تھے، امریکہ کے ساتھ تھے، تو ہم چائنا اور روس چاہتے تھے امریکہ یہاں سے نکل جائے. لیکن اس دن کے بعد سے 71 آنورڈ پاکستان بہت کوشش ہو گیا. 65 میں پہلی دفعہ کوشش ہوا کہ ہم سیٹوں کے ممبر تھے، ہم سینٹوں کے ممبر تھے، ہم دنیا سے گالیاں کھاتے تھے. ہمارے ہاں بڑا پیر کے اوپر امریکہ کا ایک U-2 طیارہ ہوتا تھا، اڑا تھا، اور وہ اڑ کے کہاں پہنچا تھا، ادھر روس کی طرف، اور انہوں نے مار گرایا تھا. اور اس نے کہا تھا ہم نے بڑا پیر کے گرد، اس نے خوشی نے کہا تھا ریڈ لائن لگا دی، ادھر ہم اڑے تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. ٹھیک. اس کے باوجود بھی 65 کی جب وار شروع ہوئی ہے 65 کی، تو امریکہ نے ہمارا اسلحہ روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں جو اسلحہ دیا تھا یہ تم نے وہاں لڑنے کے لیے نہیں دیا تھا، انڈیا کے خلاف نہیں دیا تھا. یہ تو ہم نے جیسے انہوں نے F-16 کو کہتے ہیں کہ جناب F-16 کا یہ ہے نا کہ اس کا پروگرام باہر نہیں چلتا، اس کا جو اس کا پروگرام ڈیزائننگ اس سے ہوئی. اچھا، اس صورتحال کے اندر پاکستان نے پھر سوچنا شروع کیا کہ ہم کریں کیا. 71 کے بعد پھر بھٹو کی بات آتی ہے. بھٹو نے اپنے آپ کو نان الائنڈ کے ساتھ رکھ کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا پالیسی کے حساب سے. تبھی تو وہ کہتا تھا کہ اٹس اے کانسپریسی اگینسٹ می، یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ مجھے اس کی لاسٹ تقریر سننے والی ہے. مطلب حیران کن تقریر تھی. جس وقت اس نے وہ نکلا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں جا کے فرانس سے لے کے آتا ہوں ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ، اور جو قدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کس طرح وہاں سے اس کو ناروے سے اور باقی جگہ سے میل پہ لا کہاں لے کے، پوری اس کی بنیادیں جو تھی نا، ایک بات تھی اس کے اندر، غیرت و اہمیت والی بات اس کے اندر تھی. وہ ٹھیک ہے، پھانسی ایسے نہیں بیچارہ گیا. ہم نے تو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو کیا ثابت کیا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا. ہاں وہ اپنی جگہ دیکھیں عثمان صاحب، خرابیاں اپنی جگہ. میں اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اب سے لے کے اب تک، اگرچہ کہ میں نے اس کے زمانے میں جیل بھی کاٹی ہے، سب کچھ ہوا، وہ بہت مخالف تھے، ظاہر بات ہے، اس کے باوجود مجھے بتاؤ کون سا ایسا قدم ہے جو اس کے علاوہ کسی اور نے کیا. پاکستان کا کسی اور نے نہیں کیا. اسلامک کانسٹیٹیوشن، ربا کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا جانا کہ ربا کے خلاف ہم کام کریں گے. قرآن کی تعلیمات کو لازمی قرار دینا، میں اوریجنل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم کو لازمی، عربی کو لازمی قرار دینا، اسلامک وے آف لائف کو لازمی قرار دینا، ریپگننٹ کوئی نہ قانون وہ بنانا، اس کے بعد ختم نبوت کا وہ قانون، پھر آخری اس کے 6-7 مہینے تھے شراب پہ پابندی، چوہے پہ پابندی، افیون پہ پابندی. ریس کورس یہ جو پارک ہے یہاں گھوڑے دوڑتے ہوتے تھے اور یہاں ریس کا جوا ہوتا تھا، ختم کر دیا تھا بھٹو نے. تو یہ اس سے بڑے کام، اسی کی تو گردن ہے جو پھنسی ہوئی ہے ابھی تک لوگوں کے گلوں میں. اصل میں اس کے بعد یہ پھر آیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان پھر چائنا کی طرف ٹلٹ کرتا گیا. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی آتا ہے، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے 1979 کا. 1979 میں امریکہ جو تھا 2 جگہ سے نکلا. ایک تو نکلا ایران سے، اپریل میں خمینی صاحب آ گئے، اور دوسرا جو تھا امریکہ نکلا افغانستان اور اس کے سراؤنڈنگ سے.
کیونکہ اب تھوڑا بہت انفلوئنس تھا اور روس نے فوجیں لا کے کھڑی کر دی. تو امریکہ نے آخری کوشش کی پاکستان کو ساتھ ملا کے لڑنے کی. اگرچہ کہ پاکستان پہلے لڑ رہا تھا لیکن امریکہ کو یقین نہیں تھا کہ یہ لڑ جائیں گے. وہ لڑ گئے تو ہماری ڈیپینڈیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمارے پاس اہم ترین ملٹری پوزیشنز کے اوپر کوئی بندہ لگ ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ امریکہ کی وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے نہ آیا. حمید گل آن ریکارڈ ہے کہ وہ جب آ رہا تھا تو اس کو آرمی چیف بنا رہے تھے تو امریکن خاص طور پہ آگے بیٹھ کے تھے کہ اس بندے کو ہم نہیں بٹائیں گے بلکہ ہم اس کو کسی جگہ پہ بہتر نہیں لگا. ہم اتنے زیادہ امریکہ کے سراؤنڈ کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ کی میڈ آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں اور پیسے میں لالچ تو بہت ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ان پیسوں کو کتنا ضائع کیا. 4,000 پر ایئر یو ایس ایڈ کے اسکالرشپ ہوتے تھے. امریکہ اس حد تک ہم سے بے وفا تھا کہ اس نے بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے 4,000 اسکالرشپ انڈیا کو بھیجے تھے کہ انڈیا ناراض نہ ہو جائے. انڈیا نے سارے آئی ٹی ایکسپرٹ کو بھیجے تھے, ہمارے سارے بیوروکریٹ جا کے 2-2 مہینے گزار کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی, یہ تو عیاشی کر کے آئے نا. ایسے ایسے میں بتا رہا ہوں آپ کو 3-3 مہینے بعد واپس آ گئے. نام لوں تو آپ حیران آ جائیں, بڑے بڑے چیزیں بنتے ہیں لیکن مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی جی, میں بیمار ہو گیا, اسکالرشپ ضائع کرتے. اس کے بعد پھر آگے پاکستان کے اوپر ایک لل پیریڈ ہے. پھر ہم مکمل طور پہ چین کے ساتھ آگے کہ جب ہم پہ پریشر امینڈمنٹ شروع ہوئی ہمارے پر ہر چیز. جب 1988 کی فروری میں روس کا آخری سپاہی نکلا ہے تو امریکہ نے خدا حافظ کہہ دیا, اس نے کہا جاؤ تم جھوٹے ہم چھوٹے, اب کوئی حادثہ. اس کے بعد پھر ہماری ڈیپینڈیبلٹی بنی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور واقعہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی چین کے ساتھ ہمارا تعلقات بنتے یا چین کو ہماری. چین کے اندر ایک ایسی قیادت آ گئی, دین زیاؤپنگ کی قیادت آ گئی کہ جس نے چین کو اس پرانے موڈ سے نکال لیا. انہوں نے کہا نا مولانا تنگ صاحب السلام علیکم, تمہاری سب چیز ٹھیک, یہ ہم نہیں کر سکتے کہ پورا چین جو ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. چین کی سب سے بڑی جو ایجاد ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی, ایک ونگ سنگ کا پین ہوتا تھا اور ایک شیو کرنے والی سیفٹی جو کہ ڈبی میں بند ہوتی تھی, اس کے اندر ایک شیشہ بھی لگا ہوتا تھا. یہی چیز اور کچھ نہیں تھا. اور وہ گول گھما کے اس کے اندر بلیڈ ڈالے جاتے, اور بلیڈ بھی چین کا نہیں ہوتا تھا. بلیڈ ہم ٹریٹ کر لے کے آتے تھے جو کہ یورپ کا ہوتا تھا. چین کا بلیڈ بھی صحیح نہیں چلتا تھا. وہ اس کے علاوہ چین کی کوئی چیز نہیں تھی. چھوٹی موٹی سوئی پنیں ہوتی تھیں یا عورتوں کے لگا کامن پن ہوتی تھی یا وہ اسٹیپلر پنیں ہوتی تھیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں. اس نے اس کو اکانومی کے لیے کھول دیا. چائنا کے پاس لیبر موجود تھی. ماؤ زے تونگ کا کمال یہ تھا کہ ماؤ زے تونگ نے پوری کی پوری چین کو اس نے ریجمنٹڈ کر دیا تھا. لوگوں کو کام کرنے کی عادت ڈالتی ہوئی تھی. لوگ صبح اٹھتے تھے 25-30 ہزار لوگوں کو جہاز بھرتا تھا, فیونیوں کے جا کے سمندر میں پھینک دیتا تھا. کئی کروڑ بندے مارے ہیں کلچر ریولوشن کے اندر. جو نکما آیا کہتا چھوڑ دو, ان کا ایک فلسفی تھی اپنے حساب سے, پر نیشن بن گئی. اس وقت پاکستان نے پھر ڈیپینڈیبلٹی شروع, اور چین ہمارے پر ڈیپینڈنٹ. جب اکنامکلی وائبل ہوا, جب چین کی ترقی اتنا ہوئی, جب چین کے پاس کچھ $70 ٹریلین کے قریب, $100 ٹریلین کے قریب سرپلس ہو گیا. آپ کے پاس اگر آج تنخواہ آپ کی فار ایگزامپل اللہ کر کہ 10-50 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کے پاس 5 کروڑ سال کا اکٹھا ہو جاتا ہے, تو عثمان صاحب آپ 50 لاکھ میں مشورہ کریں گے کیا کروں, کدھر خرچ کروں, گھر بناؤں, کیا کروں. اچھا چلیں, یہاں پہ یہ ساری بات ہو گئی کہ ہم چین کی طرف جا رہے ہیں, لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب نئے دور کے اندر کیا ہو سکتی ہے کہ کلی طور پہ امریکہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہم پیر والا دن اس کو تفصیلاً بات کر لیں گے. مجھے اگر چھوٹی سی بات کریں, مجھے ڈر سے لگ رہا ہے کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں نا, امریکہ کو ہمیں کو تھوڑا بہت نقصان نہ پہنچائے. وہ تو ہم کل بات کر چکے ہیں, اس پہ ہمیں بڑے احتیاط سے چلنا ہے. چلیں ناظرین, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور ایشو سب سے بڑا جو آج کل سر اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہے لوڈ شیڈنگ. لوڈ مینجمنٹ کا ایشو ہے یا لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے؟ جب بجلی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور عوامی ایشو جو اس وقت جس کا عوام کو سامنا ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ اور موسم گرما کی جو گرم ترین جو دوپہریں اور راتیں اس وقت گزار رہے ہیں پنجاب کے شہری اور باقی جو ملک کے دوسرے حصوں میں جو حال ہوا ہے, اس کے ساتھ ہی بجلی غائب ہے. گزشتہ حکومت یہ دعویٰ کر کے گئی کہ ہم نے زائد بجلی بنا دی, اور موجودہ حکومت کے کئی وزراء کی جو ٹویٹس اور بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ گزشتہ حکومت نے اپنے کمیشن کے چکر میں ضرورت سے زیادہ بجلی کے کارخانے لگائے اور وافر بجلی موجود ہے. اگر سوال یہ ہے کہ وافر بجلی موجود ہے تو اس وقت عوام کو یہ بجلی کیوں نہیں مل پا رہی؟ اگر بجلی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشنز کا کوئی مسئلہ ہے, اور یہ سب یہاں مسئلہ نظر کہاں آ رہا ہے؟ کوئی اہلیت کا مسئلہ ہے یا بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور ہم بجلی اتنی پیدا کر نہیں رہے؟ مسئلہ ہے ڈیسیژن میکنگ کا. پاکستان کے اندر دیکھیں, دنیا پوری کے اندر یہ پرنسپل ہے
اور یہ خان صاحب کو اگر کسی نے غلط بتا رہا ہے تو وہ بھی سن لیں کہ ہر وہ قانون، ہر وہ معاہدہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا کرپشن ہوئی ہے یا مس لیڈنگ ہوئی ہے یا چیٹنگ ہوئی ہے، تو وہ اٹ اسٹینڈ کینسل اکارڈنگ ٹو اینی لا پرویلنگ ان دا ورلڈ. صحیح ہے. کوئی بھی معاہدہ بددیانتی کو تحفظ نہیں دیتا. روز آپ آ کے کہتے ہو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مہنگی بجلی لے لی وہ کر لی. آپ 3 سال سے کر کیا رہے ہیں؟ خود بھی مہنگی کر رہے ہیں. آپ 3 سال سے کیا کر رہے ہو عثمان صاحب؟ دنیا میں جن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں انہوں نے آ کے توڑے ہیں. آپ 3 سال سے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ایک لسٹ بنائی کہ کتنا آسان ہے. یہ کب ہے نا جی عثمان صاحب، یہ آپ نے 5 روپے میں خریدا، ٹھیک ہے، خرید لیا، ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس 5 روپے کا قرضہ میں نے دینا ہے 5 پیسے پر منتھ. چلو صحیح. مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کب 3 روپے کی قیمت ہے. میں صرف ایک دفعہ مارکیٹ میں جا کے قیمت لے کے آ جاتا ہوں، سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جس بندے نے بیچا ہے اس کو بٹھاتا ہوں. میں کہا تم 5 روپے پہ کیوں بیچے ہو؟ وہ مجھے بتاتا ہے کہ جی فلاں بندے نے اتنے لیے تھے، فلاں بندے نے اتنے لیے تھے. میں کہتا ہوں اگر فلاں بندے نے نہیں لیے تھے تو پھر یو آر لائبل کہ تم نے مجھے مہنگا بیچا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے تو 2 روپے میں کاٹو 3 کی بجائے. انہوں نے کسی اب کا نیگوسیشن کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کہ او بھائی انٹرنیشنل ایگریمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی کرپشن کو یا بددیانتی کو تحفظ نہیں دیتے. ایک جو سب سے بڑی انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ نے بنائی ہوئی ہے، سٹار جو ہے، کہ وہ جو گروپ بنایا ہوا انہوں نے اگینسٹ آل سارٹ آف کرپشن جو ہے، وہ اسی لیے تو بنایا ہوا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ پیسے کہاں گئے، کس جگہ گئے، ٹریل کہاں ہوئے. اس ٹریل کو تو آپ نکالتے نہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بجلی بنا لی. اب ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے مہنگی بجلی بنا لی ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں. کیپیسٹی چارجز ہے کہ آپ نے رکشا کرایا، آپ دفتر میں بیٹھ گئے، اور اگر آپ رکشا تو استعمال نہیں کر رہے، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے 8 گھنٹے رکشے کا کرایہ پڑتا رہے گا. صحیح. اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اس بجلی کو استعمال کرو. کم از کم جس بندے نے تم سے کیپیسٹی چارجز ہے اس کا بھی تو خرچہ ہو کچھ. آپ بجائے اس کے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ دیتے ہیں، آپ وہ بجلی استعمال کرو تاکہ کہیں آپ ہمیں دیں گے، پیسے آئیں گے. کم از کم کیپیسٹی چارجز تو کوئی عقل اتنی نہیں ہے، میرے سمجھ نہیں آتی. ابھی بھی جو پلاننگ ہی بن رہی ہے کہ اس بجلی کو زیادہ سے زیادہ کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، جو ہم نے کیا، یہ پلاننگ نہیں بن رہی کہ یہ جو بیسیکلی اتنے سال ہوئے ہیں. اور یہ آج یہ نواز شریف کے دور کی بات نہیں، آئی پی پیز جب لگے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہپکو لگا تھا سب سے پہلا، تو ہپکو کے لیے جو ایس آر اوز جاری ہوئے تھے اس پہ شور مچا تھا، اور اس کے بعد سیف الرحمان کی انکوائریز اور یہ وہ پتہ نہیں کیا شروع ہوئی تھی. اس ہپکو کے دوران سے لے کے اب تک اب لوگوں کو آپ نے تنگ کرنا ہے. وہ بھائی جو ہے کیپیسٹی کم از کم اور کچھ نہیں، لوگوں کو جتنا ہے کمفرٹ میں تو لے کے. لیکن اور یہ سب سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، گرمی کے اندر یہ ضرورت پڑے گی، اپنے سسٹم کو اس سے پہلے ٹھیک کر لیں. اب خان صاحب کو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے، خان صاحب کو انہوں نے کہا ہوگا جی، میں بتاتا ہوں نا، میں بیوروکریٹ بھی جانتا ہوں، انہوں نے کہا ہوگا خان صاحب دیکھیں تھوڑی دیر ان کو صبر کرائیں، پانی آ جائے گا، بجلی پیدا ہو جائے گی، سستی والی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سستی استعمال کرو، خرچہ بڑھ رہا ہے، خرچہ بڑھ رہا ہے. چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ ہم خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.